الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في مقام آخر لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سامعین محترم برادران اسلام عزیزان ذی وقار میرے نہایت ہی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستوں اور ماؤں بہنوں، گزشتہ چند جمعوں سے ہماری گفتگو
अलैहिस्सलाम की सीरत के मौजू पर चल रही है। आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। तो वो गुफ्तगू हमारी गुज़श्ता जुमा इस बात पर पहुँची थी कि नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ हैं। 3 रात आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गार सौर में क़ियाम फरमाया। 3 रात क़ियाम फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र पर गामज़न होते हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक ऊँटनी पर सवार थे और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम आमिर बिन फुहैरा वो और साथ में एक रहबर वो जो लिया हुआ था साथ में वो दूसरी ऊँटनी पर सवार है। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक मैंने आप हज़रात के सामने पहले भी अर्ज़ किया कि रब्बे कायनात ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए कि रब तआला ने सारी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पहली किताबों में दर्ज फरमाई। तौरात और ज़बूर और इंजील में मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पूरा किरदार भी मिलता है। तौरात और ज़बूर और इंजील में मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुफ्तार भी मिलती है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक पहलू जो है वो तौरात और ज़बूर और इंजील में भी मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे हैं। गार सौर में 3 रात क़याम फरमाया। उसके बाद वहाँ से निकले, कूच फरमाया। आपका पीछा करने वालों में सुराक़ा बिन मालिक वो आपका पीछा करता है लेकिन नामुराद होता है, फिर कबूल इस्लाम करता है। वापसी आकर उसी रास्ते पर जाने वाले दीगर मुशरिकीन को रोक लेता है कि इस रास्ते से मैं देख कर आ रहा हूँ, लिहाजा किसी और रास्ते से उनको तलाश किया जाए। फिर आगे एक और काफिर का सामना होता है। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ्त करता है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये मेरा रहबर और रहनुमा है, ये मेरा हादी है जो मुझे सीधे रास्ते पर चलाने के लिए आया है। तो इसी इसरा में नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने उसूल व ज़वाबित के मुताबिक, अपने तरीक़ाकार के मुताबिक जंगलात में से गुज़र रहे हैं, बियाबानों में से गुज़र रहे हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त कुछ देर आराम फरमाते हैं। उस आराम फरमाने के लिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहरा के अंदर मौजूद एक दरख्त के नीचे पड़ाव करते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठती है, आप नीचे उतरते हैं आराम फरमाने के लिए। प्यास लगी हुई है। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाते हैं कि अबू बकर कहीं से पानी मिल जाए, प्यास लगी हुई है। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखते हैं सामने एक झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी की तरफ जाते हैं, पानी तलब करते हैं, पानी नहीं मिलता। दूध तलब करते हैं, दूध भी नहीं मिलता। आखिर अम्मा ने एक बकरी बताई कि बहुत ही कमज़ोर और लागिर हो चुकी है, अगर उससे आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो उससे आप कुछ ले सकते हो। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आकर
آپ نے فرمایا کہ وہ بکری ہی لے کر آ جاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ام معبد جھونپڑی میں موجود اماں کو کہتے ہیں کہ میرا مالک، میرا آقا کہہ رہا ہے وہ بکری ہی ہمیں دے دو۔ وہ اماں کہنے لگی کہ آپ ایسا کرو، یہ بکری تو کمزور ہے، جا نہیں پائے گی، اپنے آقا کو، اپنے محبوب کو یہاں پر لے کر آ جاؤ۔ اللہ کے محبوب وہاں پر آتے ہیں، بکری کی قسمت جاگتی ہے، اماں ام معبد کی قسمت جاگتی ہے۔ ام معبد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرتی ہے، بکری کی پشت پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رحمت والا دست مبارک رکھتے ہیں کہ بکری کے اندر جان آنی شروع ہو جاتی ہے، بکری فربا ہونی شروع ہو جاتی ہے، موٹی تازی شروع ہو جاتی ہے، اس کے تھنوں میں جو دودھ موجود نہیں تھا، بالکل خشک تھے، وہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرماتے ہیں دودھ نکالنے کا، دودھ نکالتے ہیں، تناول فرماتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے تو بعد میں ام معبد کے خاوند ابو معبد تشریف لاتے ہیں۔ شام کا وقت ہوا، ابو معبد بکریاں چرا کر گھر میں آئے اور گھر میں آتے ہی عجیب سی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اپنی ناک کے ذریعے سے ناک کی آنکھیں کھلا کر خوشبو سونگھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ام معبد کیا گھر میں کوئی مہمان آیا تھا؟ گھر میں کوئی آیا تھا، آج اتنی خوشبو گھر میں پھیلی ہوئی؟ ام معبد کہتی ہیں ہاں، دو آدمی آئے تھے، اس حیات کے دونوں آدمی تھے، تو انہوں نے ہماری کمزور اور لاغر بکری کی بھی قسمت جاگ گئی، اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، وہ بھی فربا ہو گئی، اس کے تھنوں میں جو دودھ نہیں تھا وہ دودھ بھی آ گیا۔ ابو معبد کہنے لگے کہ وہ اس کی حیات کیا تھی، وہ کس شکل و شباہت کے تھے، مجھے ان کی شکل و شباہت بتا دیں۔ ام معبد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ذکر فرماتی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ ذکر کرتی ہے، تو ابو معبد کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ اکبر، آج وہ شخص کہ جس کی خاطر میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اس جنگل میں آ کر، اس بیابان میں آ کر، اس اجاڑے میں آ کر میں نے جھونپڑی بنا کر اپنے آپ کو بسایا تھا، جس کی خاطر میں نے اپنے آپ کو یہاں پر روکے رکھا، آج وہ شخصیت میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر آئی اور چلی گئی۔ ام معبد کہتی ہیں کہ وہ کون سی شخصیت تھی، وہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے انتظار میں آپ؟ ابو معبد کہتے ہیں کہ میں تورات و زبور و انجیل میں پڑھا ہے کہ ایک نبی آخر الزماں آئیں گے، وہ اس راستے سے ہجرت فرمائیں گے، ان کے آبائی علاقے والے ان کو رہنے نہیں دیں گے، تو وہ اس راستے سے گزرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، اور اس میں ایک درخت کا ذکر تھا، وہ درخت مجھے یہاں پر ملا، تو میں نے اس درخت کے سامنے جھونپڑی ڈال لی کہ میں اس نبی کا اعزاز و اکرام کروں گا، راستے میں تھکے تھکائے آئیں گے تو میں ان کی دعوت کروں۔ خوب افسوس کہ آج وہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں آئے اور اللہ نے ان کی دعوت کا انتظام فرمایا، میری نیت کو پورا فرمایا، تو رب تعالیٰ نے ان کی ضیافت میرے گھر سے فرما دی اور وہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر سے ہو کر چلے گئے۔ ام معبد سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرف ہو؟ ام معبد رستے کی تعین کے لیے اشارہ فرماتی ہے کہ وہ اس سمت کی طرف گئے ہیں، تو ابو معبد کہتے ہیں کہ چلو آج ہم بھی یہاں سے کچھ کرتے ہیں، اب ہمارا بھی یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، جس کی خاطر ہم یہاں پر رکے ہوئے تھے وہی جب یہاں سے ہو کر چلے گئے تو اب ہمیں بیابانوں میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم بھی اپنے اس پیغمبر کے پاس حاضر ہو کر قبول اسلام کریں گے، ان کی دعوت کو قبول کریں گے۔ ابو معبد اور ام معبد دونوں یہاں سے کچھ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کھوج لگاتے ہوئے پیچھے چلتے ہوئے مدینہ منورہ کے راستے پر گامزن۔
تو سامعین محترم، یہ دونوں ام معبد اور ابو معبد مقام قبا پر جا کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں اور اسلام سے مشرف ہوتے ہیں کہ جس کی خاطر سالوں سے وہاں پر ڈیرا لگایا ہوا تھا وہ غیر موجودگی میں ہو کر چلے گئے، محبت اتنی زیادہ کہ ان کا پیچھا شروع کر دیا، وہاں پر جا کر ہاتھ پر بیعت کر کے قبول اسلام کیا۔ تو سامعین محترم، یہاں پر ایک اور واقعہ یاد آتا ہے کہ جس طرح ایک راستے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کافر ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، اسی طرح راستے میں ایک اور کافر بھی سامنے آیا جو مدینہ المنورہ کا رہنے والا، بریدہ اسلمی ان کا نام، بعد میں صحابی رسول بنے، روایات ان سے منقول۔ تو سامعین محترم، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، مدینہ منورہ کے رہنے والے، آپ کی خبر ملی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس راستے سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، تو ابو جہل کے نام کا بھی سنا کہ ان کو گرفتار کروانے پر 100 عمر انعام میں ملنے والا۔ بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میری نیت میں بھی فطور آیا، میں بھی آپ کی تلاش میں نکل پڑا، مدینے والوں سے چھپتے چھپاتے وہاں سے نکلتا ہوں، اس راستے پر نکلتا ہوں، مقام قبا کی طرف نکلتا ہوں۔ مدینے والے جو مسلمان ہو چکے تھے کافی تعداد میں، وہ سارے روزانہ کی بنیاد پر قبا کے مقام پر آ کر میرے محبوب کا انتظار فرماتے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتظار میں صبح کو آتے، شام کو واپس چلے جاتے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں یہ بریدہ اسلمی بھی چھپتے چھپاتے مدینے والوں سے نکل پڑتا ہے۔ راستے میں پہنچتے ہیں کہ نظر پڑتی ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے نیام سے تلوار کو نکال لیتا ہے اور آ کر اونٹنی کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اونٹنی رکتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من انتا، یا شیخ آپ کون ہے؟ اے اللہ کے بندے تو کون، تیرا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھنے والا؟ بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ جب مجھ سے پوچھا میں کون ہوں، میں نے اپنا نام بتلایا کہ بریدہ اسلمی میرا نام ہے اور اسلمی قبیلے سے میرا تعلق۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ابو بکر یہ بریدہ کا مطلب ہے نیک نگاہ نیتی والا، ٹھنڈے دماغ والا، ٹھنڈی سوچ والا۔ یہ تو کتنا کرم ہو چکا ہے کہ ابو بریدہ تیری سوچ تو ٹھنڈی ہونی چاہیے تھی، تیری فکر تو ٹھنڈی ہونی چاہیے تھی، تیرے دل میں غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور بات کرنے کا تیرا لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے تھا، لیکن تیرا لب و لہجہ بہت نہایت گرم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کی دیر تھی کہ بریدہ اسلمی کا غصہ پیار میں بدل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کس قبیلے سے تعلق رکھنے والا؟ میرے محبوب کے معجزے تو دیکھیے کہ رب کائنات کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں، رب کائنات بریدہ اسلمی کی طبیعت کو بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ بریدہ تیرے نام کا مطلب تو نہایت نرم مزاج والا، اور تو اتنی گرم مزاجی سے گفتگو کر رہا ہے۔ رب کائنات نے بریدہ کی زندگی کو بدلنا تھا، رب کائنات نے بریدہ کی زندگی کو بدلا۔ میرے محبوب کی زبان سے الفاظ نکلے، میرے محبوب کی زبان سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی، رب کائنات نے بریدہ کے مزاج کو نرم کر دیا۔ رب کائنات کے محبوب نے فرمایا کہ کس قبیلے سے آیا؟ کہنے لگا کہ میں ابو بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اسلمی قبیلے سے ہوں، تو اسلمی کا مطلب اسلام کو قبول کرنے والا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر اس کے جس قبیلے سے تعلق ہے اس قبیلے کے نام کا مطلب کہ اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والا۔ رب کائنات کے محبوب سے کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، رب کائنات نے بریدہ کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا۔
बुरैदा कहने लगे कि मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। रब्बे कायनात के महबूब ने कलमा पढ़ाया और अलम हाथ में थमा दिया। ऐ बुरैदा, अब तू हमारा रहनुमा है, हमारा राहबर बनकर मदीने तक चलेगा और हमारे परचम को उठा कर ले जाएगा। हज़रत बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला मुशर्रफ इस्लाम हो गया, इस्लाम में दाखिल। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने के सफ़र पर रवा दवा मकाम कुबा पर पहुँचते। मकाम कुबा पर पहुँचकर आप वहाँ पर कुछ देर आराम फरमाते और वहाँ पर आपकी ज़ियाफ़त करने वाले कलसूम बिन हदम एक सहाबिया, उन्होंने आपकी ज़ियाफ़त की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर एक मस्जिद की बुनियाद रखी, जिस मस्जिद को आज दुनिया इस्लाम जो है मस्जिद कुबा के नाम से जानती है, मस्जिद कुबा। और ये वो मस्जिद है कि जिस मस्जिद के बारे में मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इस मस्जिद में 2 रकत नमाज नफल पढ़ेगा, रब ताला उसको मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। अब एक बंदा यहाँ पाकिस्तान से उम्रे की गरज से गया, खाना काबा का तवाफ करता है, 7 चक्कर लगाए, सर मंडवाया, सफा मरवा की, सही की, सर मंडवा लिया, उम्रा कर रहा है। अब इसके इस उम्रा करने में मुशक्कत भी है, दिक्कत भी है, लेकिन ये कबूल है या नहीं है इसमें शक है। लेकिन जो मस्जिद कुबा में 2 रकत नमाज नफल पढ़ेगा, मेरे महबूब ने फरमाया उसके लिए मकबूल उम्रे का सवाब है, मकबूल उम्रे का सवाब। और ये मस्जिद उस इलाके की नाम की निस्बत से मस्जिद कुबा मशहूर कि कुबा मकाम पर मस्जिद बनी थी, इस वजह से मस्जिद कुबा कहा जाता है। लेकिन मेरे रब ताला ने इस मस्जिद का नाम कुरान पाक में तक़वा रखा। रब्बे कायनात फरमाते हैं लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई, बुनियाद रखने वाले मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुत्तक़ीन में सबसे ऊंचे मकाम पर फाइज अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मस्जिद की बुनियाद रखने वाले, वो सदाकत में बड़े ऊंचे मकाम पर रब्बे कायनात के ये 2 बंदे मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मस्जिद की बुनियाद रख रहे हैं। दोनों ही बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं। रब्बे कायनात ने इसलिए इसका नाम भी तक़वा रखा है। लेकिन आज उस इलाके की निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ देर आराम फरमाते। आराम फरमाने के बाद जो रहबर है वो अर्ज करने लगे कि महबूब चले। महबूब फरमाने लगे नहीं अभी नहीं जाना, अभी मैं एक अपने भाई को पीछे छोड़कर आया हूँ कि उसके जिम्मेदारी लगाकर आया था कि काफिरों के कर्जे और उनकी अमानतें उनके हवाले करके आना है। मैं मकाम कुबा पर पहुँचकर इंतज़ार कर रब्बे कायनात के महबूब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतज़ार फरमा रहे कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाएंगे तो फिर मदीना मुनव्वरा में दाखिल होना है। ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की मुसाफत पर है मस्जिद कुबा। तो अल्लाह के महबूब इंतज़ार फरमा रहे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्वार और कठिन सफ़र तय करके तशरीफ़ लाते। आने में देर हुई, महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परेशान होने लगे कि अली अभी तक पहुँचे नहीं, इस वक्त तक पहुँच जाना चाहिए था। तो मेरे महबूब ने वहाँ पर एक जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझ मुहम्मद रसूलुल्लाह को उस वक़्त तक अपने पास न बुला लेना जब तक मैं अली को न मिलूं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपने ये जुमला इरशाद फरमाया कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मैं वादा कर आया था कि मुकाम कुबा पर तेरी और मेरी मुलाकात होगी, तो ऐ अल्लाह मेरी और अली की मुलाकात करवा देना, फिर बाद में मुझे अपने पास बुलवा। और उधर दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नजरिया देखिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी
پوچھا کہ حضرت آپ نے اپنی زندگی میں کسی دن کوئی رات یقین کے ساتھ گزاری؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے بندے خدا، میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ امکان کے درجے میں رہتے ہوئے گزاری ہے، سوائے ایک رات کی۔ ہر نماز کو میں اس نیت سے پڑھتا تھا کہ یہ میری نماز آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز کا موقع نہیں ملے گا۔ رات کو سونے سے قبل میں یہ سوچ کر سوتا تھا کہ آج میں سو رہا ہوں، ممکن ہے کہ صبح کو نہ اٹھ پاؤں۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ صبح کو میں اٹھ پاؤں گا، لیکن ایک رات میری زندگی میں ایسی آئی کہ مجھے اس رات یقین ہو گیا کہ صبح کو میں نے اٹھنا ہے۔ بندہ خدا پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ حضرت وہ کون سی رات کہ جس رات آپ کو یہ یقین ہوا کہ میں نے صبح کو زندہ اٹھنا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے بندہ خدا، جس رات میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے اور مجھے اپنے بستر پر سلا دیا، اور میرے محبوب نے مجھے فرمایا کہ علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میں مقام قبا پر آپ کا انتظار کروں گا، وہاں پر تیری اور میری ملاقات ہوگی۔ اس رات مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک میں اپنے محبوب سے نہیں ملوں گا اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ جب تک میں اپنے محبوب سے نہیں ملوں گا اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس وقت دن مجھے یقین ہوا تھا، صرف اسی دن، اس کے بعد نہ مجھے کبھی یقین ہوا، نہ اس سے پہلے میں نے یقین کے ساتھ زندگی گزاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہوتے، مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے کہ وہاں پر بچے اور بچیاں آپ کے استقبال میں۔ اس دوران مدینہ منورہ سے روزانہ کی بنیاد پر قافلے آتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے مشرف اسلام، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوت جانے کی دیتے تو آپ فرماتے کہ میں اپنے بھائی کے انتظار میں ہوں، جو آئیں گے تو پھر میں مدینہ منورہ میں داخل ہوں۔ تو آپ اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ آپ کے استقبال میں اشعار پڑھتی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما داعی لہ داعی۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں جو آ چکے تھے وہ بھی استقبال میں شامل، مدینہ والے بھی استقبال میں شامل۔ ہر ایک صحابی کی خواہش کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے مہمان بن جائیں، میں آپ کا میزبان بن جاؤں۔ کچھ صحابہ نے تو آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دیکھا کہ ہر ایک کی نظریں للچا رہی تھیں کہ میرے محبوب میرے مہمان بنے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، میری اونٹنی جو ہے وہ مامور بہ الی اللہ ہے، کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم دی ہوئی ہے جہاں پر یہ بیٹھے گی وہی پر میرا مقام، وہی میرا میزبان ہوگا۔ یہ اونٹنی وہاں سے چلتی ہوئی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس کے گھر سے کے سامنے سے اونٹنی گزر جاتی وہ اس گھر سے چیخو پکار کی آواز آتی کہ ہائے میں اپنے محبوب کی میزبانی سے محروم ہو گیا، میں اپنے محبوب کی میزبانی سے محروم ہو گیا۔ اور جس کے گھر کے سامنے پہنچتی تو اس کی نظروں میں، اس کی فکر میں یہ آتا کہ ہو سکتا ہے یہیں پر اونٹنی بیٹھ جائے اور میری قسمت جاگ جائے، اور یہ قسمت جاگی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاگی۔ میرے محبوب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ماقبل کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں گے اور مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، اور ان کے پاس ایک رقعہ تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ رقعہ ایک بادشاہ نے جو مدینہ منورہ جس نے آباد کیا تھا، اس بستی کو جس نے آباد کیا تھا، یہ بیابان جگہ تھی،
جس نے اس بستی کو آباد کیا تھا اس بادشاہ نے یہ گھر بنوایا تھا اور ڈبل سٹوری بنایا تھا۔ ڈبل سٹوری یہ مکان تھا، اور اس کو کسی بتانے والے نے بتایا، تورات کے عالم زبور کے حافظ نے بتایا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور یہ علاقہ جو ہے وہ ان کی دارالہجرت ہوگا۔ تو اس بادشاہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف سے متاثر ہو کر آپ کے لیے وہاں پر گھر بنوایا، اور ساتھ میں ایک چٹھی لکھ کر دی تھی، اور جو نسل در نسل در نسل در نسل چلتی ہوئی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ اس وجہ سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے فکر اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ میرے محبوب جو ہے وہ میرے ہی مہمان بنے گے، میں میزبان بنوں گا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ابو ایوب انصاری باہر تشریف لاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ میں ابو ایوب انصاری، حضور تشریف لائیں، میں آپ کا خادم ہوں۔ آپ تشریف لے کر گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہاتھ میں دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اس طرح میرے پاس ایک رکا پہنچا اور یہ مجھے وصیت کی گئی تھی کہ وہ رکا جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا، اور یہ مکان جو ہے وہ آپ کا ہے اور آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو وہ رکا بھی آپ کو دیا گیا، اور اس میں لکھا تھا اس وقت کے بادشاہ نے کہ میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں اور آپ کا کلمہ قبول کرتا ہوں، کل قیامت کے دن میرے محبوب اللہ کے ہاں میرے لیے سفارش کر دیجیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نیچے رہتے تھے، اب بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے کہ محبوب آپ اوپر تشریف فرما، آپ اوپر چلے جائیں، میں نیچے رہوں گا۔ پہلے تو آپ نے کہا کہ میں کہیں اور رہوں گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں ابو ایوب، اب آپ میرے ساتھ ہی اسی مکان میں ٹھہرو، لیکن ٹھہرنے کی نوعیت یہ ہوگی کہ آپ اوپر والے حصے میں ٹھہرو گے، میں نیچے والے حصے میں ٹھہروں گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب محبوب نے یہ حکم ارشاد فرمایا، آپ کا حکم جو ہے وہ ٹالنے والا تو نہیں تھا، لیکن دل پر بہت ہی گراں گزرا کہ میں اوپر ٹھہروں اور میرے محبوب نیچے ٹھہریں۔ میری طبیعت اس کو قبول نہیں کر رہی تھی، لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ ابو ایوب میرے پاس لوگ آیا کریں گے، میں اوپر رہوں گا تو مجھے اوپر نیچے آنے میں بھی دشواری ہوگی اور تمہیں بھی دشواری ہوگی، اس لیے تم اوپر ٹھہرو میں نیچے ٹھہروں۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ہجرت کا مختصر سا سفر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، اور آج اسی جگہ پر جہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی جلوہ گر ہوئی تھی، اسی جگہ پر مسجد نبوی شریف بنی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر، سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔